भाइयों और बहनों, दोस्तों, सज्जनों, देवियों, आज मैं आपको बरतानवी शहज़ादा चार्ल्स और शहज़ादी कमीला रोज़मेरी की मोहब्बत की दास्तान सुनाने वाला हूँ। आप दोनों इन किरदारों से, कमीला से और चार्ल्स से अच्छी तरह बखूबी वाकिफ़ होंगे। दोनों के इश्क के नशेब व फराज की कहानी 20वीं सदी के अवाखिर में दरपेश आई। ये चार किरदारों के इश्क की एक सच्ची दास्तान है। हम इस दर्दनाक दास्तान के चश्मदीद गवाह हैं। इस दास्तान ने पूरी दुनिया में करोड़ों दिलों को सोगवार और करोड़ों आंखों को अश्कबार किया। शहजादा चार्ल्स फिलिप आर्थर जॉर्ज मौजूदा मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोम और उसके खामन प्रिंस फिलिप यानी ड्यूक ऑफ एडनबर्ग का सबसे बड़ा बेटा है और बादशाह जॉर्ज शशम और मलका एलिज़ाबेथ अव्वल का पोता है, जो 14 नवंबर 1948 को पैदा हुआ, यानी हिंदुस्तान पाकिस्तान आज़ाद होने के 1 साल बाद, 1 साल और 2 महीने बाद पैदा हुआ। उसके माँ बाप की शादी नवंबर 1947 में हुई थी। गोया शहजादा चार्ल्स अपने माँ बाप की शादी के ठीक 1 साल बाद पैदा हुआ। चार्ल्स की माँ एलिज़ाबेथ दोम 1952 में शादी के 5 साल बाद मलका बनी, जब उसका बाप जॉर्ज शशम इंतकाल कर गया। वो अब भी 16 मुल्कों की मलका है, मलका एलिज़ाबेथ, जिनमें बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, बारबाडोस, जमाइका, ग्रेनेडा वगैरह शामिल हैं। वो 70 सालों से बरतानवी तख्त व ताज की मालिक है और उसका बेटा चार्ल्स 70 सालों से तख्त का जानशीन है। अपनी माँ एलिज़ाबेथ दोम के बाद वो बरतानिया का बादशाह बन जाएगा, बशर्ते के मलका बेटे के मरने से पहले इंतकाल कर जाए। चार्ल्स के खिताबात में प्रिंस ऑफ वेल्स, ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल और ड्यूक ऑफ एडिनबरा शामिल है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड से बैचलर डिग्री यानी बीए करने के बाद उसने 6 साल 1971 से 1976 तक ब्रिटिश नेवी और ब्रिटिश एयरफोर्स में नौकरी की शहजादा चार्ल्स ने, और फिर अमूर सल्तनत की अंजाम दही में अपनी वालदा का हाथ मलका एलिज़ाबेथ का हाल बटाने लगा। शहजादा चार्ल्स बचपन से तन्हाई पसंद, अपने आप में मस्त रहने वाला, कम गो, शर्मीला और फितरी मनाजिर यानी नेचर में खोया रहने वाला शख्स था। उसे 1971 में कमीला रोज़मेरी से मोहब्बत हुई, जिसकी शाही ख़ानदान से दूर पार की रिश्तेदारी भी थी। कमीला उम्र में चार्ल्स से 1 साल बड़ी थी और एक ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर एंड्रयू पार्कर से मोहब्बत का खेल खेल रही थी। यानी जब कमीला की चार्ल्स से मुलाकात हुई तो उस वक्त कमीला की शादी नहीं हुई थी, अलबत्ता वो एक ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर एंड्रयू पार्कर से मोहब्बत का खेल खेल रही थी। कभी उसकी मोहब्बत दीवानगी की हद तक बढ़ जाती और कभी वो पार्कर से बेजार रहने लगती। इन हालात में 1970 में कमीला की पार्कर से अपने खामन से अनबन हो गई और दोनों ने कता ताल्लुकी कर ली। इस कता ताल्लुकी के ज़माने में चार्ल्स की मुलाकात कमीला से हुई, यानी 1970 में उनकी कता ताल्लुकी हुई और 1971 में फिर कमीला की मुलाकात चार्ल्स से हो गई, जबकि वो अभी तक पार्कर की बीवी थी। और वो चार्ल्स जो है अपना सब कुछ कमीला के सामने हार गया। दोनों में बहुत सारे मशागल मुश्तरक थे। वो वीडियो पर इकट्ठे मज़ाहिया प्रोग्राम देखते, घोड़सवारी करते, शिकार खेलते और सारी सारी रात फ़ोन पर इश्किया बातें करते रहते। इस मामले में चार्ल्स ने सिर्फ अपने प्यारे ग्रेट अंकल लॉर्ड माउंटबेटन, जो हिंदुस्तान का आखिरी वाइसराय था,
اس کو شریک کیا اس یعنی اپنے اس راز میں کہ میں ایک شادی شدہ عورت سے محبت میں گرفتار ہو گیا ہوں، اور ان سے مشورے طلب کرتا کہ میں کس طرح کمیلا کے سامنے شادی کی پروپوزل رکھوں۔ اب کمیلا کی سنیے۔ کمیلا کو 17 سال کی عمر میں رائل ہاؤس گارڈ کے ایک آفیسر اینڈریو پارکر سے شدید قسم کی محبت ہو گئی۔ دونوں کے پیار کے افسانے بہت مشہور ہوئے۔ وہ پارکر جو تھا وہ شاہی استبل کا محافظ بھی تھا اور وہیں کام کرتا تھا، گھوڑوں کی رائل ہاؤس گارڈ تھا وہ۔ مگر پارکر کمیلا سے صرف وقت گزاری کرتا رہا۔ اس کے بے شمار لڑکیوں سے عشقیہ مراسم تھے۔ 1970 میں پارکر اور ملکہ الزبیتھ دوم کی بیٹی اور شہزادہ چارلس کی بہن شہزادی این، یعنی پارکر اور این کو آپس میں والہانہ عشق ہو گیا۔ شہزادی این کو، چارلس کی بہن کو پارکر سے۔ وہ اسے گھوڑ سواری سکھایا کرتا تھا، مگر ان کی شادی ناممکن تھی، این اور پارکر کی، کیونکہ وہ عقیدے کے اعتبار سے پارکر جو ہے وہ کیتھولک، رومن کیتھولک تھا۔ بہرحال چونکہ کمیلا پارکر سے اپنے تعلق کی وجہ سے بہت بدنام ہو چکی تھی، لہٰذا چارلس اپنی والدہ ملکہ الزبیتھ کے سامنے کمیلا سے اپنی شادی کی بات کرنے میں متذبذب تھا۔ اس دوران چارلس کو نیوی میں اپنی سروس کی وجہ سے 7 ماہ کی نیول ٹریننگ کے لیے ویسٹ انڈیز جانا پڑا۔ کمیلا اپنے پرانے یار دل بہار کو مکمل طور پر فراموش نہیں کر سکی تھی، پارکر کو، اینڈریو پارکر کو۔ چنانچہ چارلس کی عدم موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے چارلس سے 18 ماہ کے دھواں دار عشق کے بعد چارلس سے بے وفائی کر کے 4 جولائی 1973 میں اینڈریو پارکر سے شادی کر لی۔ چارلس کو ان کی منگنی اور شادی کی اطلاع ویسٹ انڈیز میں ملی تو وہ صدمے سے نڈھال ہو گیا۔ اس کی جدائی کے ملال اور بے وفائی کے غم نے چارلس کو توڑ کر رکھ دیا۔ کچھ عرصے کے لیے اس نے اپنے آپ کو شراب، عورت، سیر و تفریح اور دیگر مشاغل میں مصروف کر لیا۔ اس دوران اس کی بے شمار لڑکیوں سے دوستی ہوئی جو برطانیہ کی اگلی ملکہ بننے کی خواہش مند تھیں، مگر چارلس نے کسی کو سیریس نہ لیا اور انہیں صرف دل بہلانے کا وسیلہ بنائے رکھا۔ کمیلا کی شادی کے بعد جو لڑکیاں چارلس کی زندگی میں آئیں ان میں ڈیوینا شیفیلڈ، اماندا نیچبیل، اینا ویلس، سارا سپینسر اور لیڈی ڈیانا سپینسر بہت مشہور ہوئیں۔ 1976 کے لگ بھگ چارلس کی دوستی سپینسر فیملی کی ایک دوشیزہ سارا سپینسر سے ہو گئی۔ یہ سارا سپینسر لیڈی ڈیانا سپینسر کی بڑی بہن تھی، تو اس کی دوستی سارا سپینسر سے ہو گئی 1976 میں چارلس کی، جب وہ اتفاقاً گراؤز کا شکار کھیلتے ہوئے سپینسر فیملی کی جاگیر التھارپ میں جا پہنچا۔ یہ گراؤز ایک موٹا تازہ خوبصورت پرندہ ہوتا ہے جس کا گوشت شوق سے کھایا جاتا ہے۔ التھارپ میں جا پہنچا ان کی جاگیر میں۔ یہ جاگیر لندن سے 120 کلومیٹر دور تھی۔ سارا اور چارلس میں ڈیٹنگ شروع ہو گئی اور وہ اکثر اکٹھے دیکھے جانے لگے۔ دونوں میں کچھ عرصہ معاشقہ چلتا رہا، مگر سارا کو شاہی تخت و تاج سے کوئی دلچسپی نہیں تھی اور وہ ملکہ بننے کی بھی کوئی اتنی خواہش مند نہیں تھی۔ اس کو یہ بھی کہتے سنا گیا کہ میں چارلس سے شادی نہیں کروں گی، خواہ وہ انگلینڈ کا بادشاہ ہو یا لندن کا خاکروب۔ اس دوران ایک مرتبہ نومبر 1977 میں چارلس سارا کے ساتھ ڈیٹنگ کے لیے گیا
تو اس کی چھوٹی بہن لیڈی ڈیانا سپینسر بھی ان کے ہمراہ تھی۔ وہ اس وقت 16 سال کی تھی اور نہایت زندہ دل، شوخ اور چنچل حسینہ تھی، جس کی حسن و جمال اور قد و قامت کے آگے چاند بھی منہ چھپا کے ہٹ جائے۔ جبکہ چارلس کی عمر 29 برس تھی، یعنی ڈیانا اس وقت 16 برس کی اور چارلس 29 برس کا تھا، اور ڈیانا کو وہ اداس سا لگتا تھا۔ چارلس ڈیانا کے حسن اور دلکشی سے بہت متاثر ہوا اور ڈیانا اس کے تخت و تاج کا وارث ہونے کی وجہ سے اس سے بہت متاثر ہوئی، مگر عمروں کے فرق اور چارلس کی سارہ میں دلچسپی کی وجہ سے دونوں نے ایک دوسرے پر کوئی خاص توجہ نہ دی۔ مگر اس کے باوجود کچھ دن بعد ڈیانا نے اپنی ہمجولیوں کو مذاق میں بتایا کہ تم دیکھ لینا، ایک دن میں اس شہزادے کی دلہن بنوں گی اور یہ کرۂ ارض پر واحد شخص ہے جو مجھے طلاق نہیں دے سکے گا۔ اس وقت تک شاہی خاندان میں طلاق دینے کی اجازت نہیں تھی۔ 1980 میں 3 سال بعد ڈیانا اور چارلس کی دوبارہ ملاقات ہوئی۔ انہوں نے ایک دوسرے کو پسند کیا، 6 ماہ تک دونوں میں ڈیٹنگ ہوتی رہی اور 29 جولائی 1981 کو ان کی شادی نہایت تزک و احتشام سے انجام پا گئی۔ یہ 20ویں صدی کی سب سے عظیم شادی تھی، جسے 75 ممالک میں 1 ارب لوگوں نے ٹیلی ویژن پر براہ راست دیکھا۔ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹوں سے نوازا، پرنس ولیم جون 1982 اور پرنس ہیری ستمبر 1984 میں پیدا ہوئے۔ ہیری کی پیدائش دونوں کے لیے مسائل کا آغاز ثابت ہوئی۔ ڈیانا نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ ہیری کی پیدائش سے 6 ہفتے پہلے تک ہمارے درمیان سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا۔ چارلس کو مجھ سے اور مجھے اس سے بے پناہ محبت تھی، مگر اچانک پھر پتہ نہیں کیا ہوا کہ سب کچھ تباہ ہو گیا، سب کچھ ہاتھوں سے پھسلتا چلا گیا۔ دونوں کی عمروں کا فرق، خیالات میں غیر ہم آہنگی اور مغرب کی عمومی بے راہ روی نے دونوں میں دوریاں پیدا کر دی۔ شروع میں یہ شادی ایک حسین خواب کی طرح پوری دنیا نے دیکھی، مگر چند ہی سالوں بعد یہ خواب بکھرنے لگے۔ زیادتی کا آغاز چارلس کی طرف سے ہوا۔ جب اس نے بے راہ روی اختیار کی، اپنی پرانی محبوباؤں سے رابطے بحال کرنا شروع کیے اور کمیلا پارکر سے دوبارہ تعلقات استوار کر لیے، تو بات ڈیانا کی برداشت سے باہر ہو گئی۔ ان کے اختلافات پریس اور میڈیا کی زینت بننے لگے اور شاہی خاندان کی بے عزتی کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا۔ ملکہ الزبتھ اور پرنس فلپ نے، یعنی چارلس کے ماں اور باپ نے، اس خوفناک سیلاب کے آگے بند باندھنے کی بہت کوشش کی، مگر معاملات بد سے بدتر ہوتے گئے۔ آئے روز اخبارات میں پرنس چارلس کے معاشقوں اور غیر اخلاقی رابطوں کی تفصیلات شائع ہونے لگیں۔ شہزادی ڈیانا نے انتقاماً اپنے معاشقے شروع کر دیے۔ وہ کھلا یار بنانے لگی اور ان کے ساتھ گھومتی پھرتی، جس سے چارلس کو مزید شہ ملتی۔ اس تباہی کا آغاز جون 1986 میں ہوا، جب چارلس نے اپنی سابقہ محبوبہ کمیلا پارکر سے اعلانیہ دوبارہ ملنا شروع کیا۔ تب ڈیانا نے چارلس سے الگ ہو کر دوسرے کمرے میں رہنا اور سونا شروع کر دیا۔ 3 سال بعد 1999 میں ایک محفل میں ڈیانا اور کمیلا کا آمنا سامنا ہوا تو ڈیانا نے اس کی بہت بے عزتی کی اور کہا کہ تم خاوند کے ہوتے ہوئے میرے شوہر کے ساتھ جو گل چھڑے اڑا رہی ہو وہ سب میرے علم میں ہے، مجھے انجان نہ سمجھنا۔ کمیلا محض کندھے اچکا کر رہ گئی کہ اچھا جو کر رہا ہے کر لو۔ کمیلا پارکر سے چارلس کے عشق کا دوسرا مارکا 1978 کے اوائل میں سر ہوا، جب کمیلا کی دوسری بیٹی لارا پیدا ہوئی
اور یہ مواشقہ 3 سال بعد اس وقت معطل ہوا جب فروری 1981 میں اس کی منگنی لیڈی ڈیانا سپینسر سے ہو گئی، چارلس کی۔ جولائی 1981 میں ان کی شادی ہوئی اور صرف 5 سال بعد دونوں میں اختلافات اور بدمزگیوں نے جنم لے لیا اور 1986 میں یہ شادی ناکام ہو گئی۔ کمیلا پارکر نے چارلس کو سمجھانے کے لیے فون کیا تو دونوں کے عشق کا تیسرا مرحلہ شروع ہو گیا۔ پھر ڈیانا پیچھے ہٹتی چلی گئی اور پس منظر میں جانے لگی اور کمیلا پارکر آگے بڑھتی گئی۔ 10 سال تک یہ رسہ کشی جاری رہی۔ ڈیانا ڈپریشن اور بولیمیا کی بیماریوں کا شکار ہو گئی اور نشہ آور ادویات استعمال کرنے لگی۔ لیڈی ڈیانا، اس نے 1-2 بار خودکشی کرنے کی بھی کوشش کی۔ بالآخر 29 اگست 1996 کو ڈیانا اور چارلس کی طلاق ہو گئی 1996 میں۔ اور چارلس کے لیے اپنی پرانی محبوبہ کمیلا پارکر کو اپنانے کی راہ ہموار ہو گئی۔ یہ ہماری کہانی کا آج کا موضوع ہے، یعنی کمیلا اور پارکر کے عشق اس طرح آگے بڑھا۔ کمیلا اور چارلس کے عشق کی آخری رکاوٹ بھی دور ہو گئی جب ڈیانا نے طلاق لے لی۔ 1986 سے 1996 تک 10 سال کمیلا اور چارلس گناہ سے آلودہ زندگی گزارتے رہے، جو ان کے سماج کا ایک سوشل جزو ہے اور عمومی طور پر اس کو گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ اس کے باوجود انگلینڈ اور پوری دنیا میں چارلس اور کمیلا کو نفرت کی نگاہ اور ظالم کی حیثیت سے دیکھا جاتا تھا، جنہوں نے ایک ہنستے بستے گھر کو اجاڑ دیا اور شاہی روایات کو پاؤں کے نیچے رونت ڈالا تھا۔ انہیں ہمیشہ میڈیا اور پریس نے احساس جرم میں مبتلا کیے رکھا، چارلس اور کمیلا کو، حتیٰ کہ چارلس کو امریکہ سے ایک کمپنی کو ہائر کرنا پڑا تاکہ وہ پوری دنیا اور بالخصوص انگلینڈ میں ان کے امیج کو بہتر بنائے، ان کے جرائم پر پردہ ڈالے، ان کو عوام کے لیے قابل قبول بنائے، ان کی شادی کی راہ ہموار کرے۔ کمپنی کا مین ٹاسک یہ تھا کہ وہ لوگوں کے ذہنوں سے ڈیانا کا تصور کھرد کر کمیلا کا سافٹ امیج پیدا کرے اور لوگوں کے لیے کمیلا کو بطور شہزادی قبول کرنا ممکن بنائے۔ امریکی کمپنی کو اس کام میں بہت مشکلات درپیش آئیں، مگر بالآخر پراپیگنڈا جیت گیا اور برطانیہ کا آئین اور روایات ہار گئیں۔ 1996 سے 2005 تک مزید 9 سال یعنی کل 19 سال چارلس اور کمیلا کو اپنی راہ کے کانٹے ہٹانے میں لگ گئے۔ کمیلا کی بے راہ روی اور بدنامی کے سبب اس کے خاوند پارکر نے 1995 میں اسے طلاق دے دی، کیونکہ کمیلا اور چارلس اب کھل کھلا کر ایک دوسرے کے ساتھ رہنے لگے تھے، مگر ان کی راہ میں چرچ آف انگلینڈ کا ایک برطانوی قانون حائل تھا جس کے مطابق شاہی خاندان کا کوئی فرد طلاق کے بعد دوسری شادی نہیں کر سکتا تھا۔ 2002 میں چارلس کی خاطر اس قانون کو بدلوایا گیا اور کمیلا سے چارلس نے اپنی پہلی ملاقات کے 34 سال بعد 9 اپریل 2005 کو شادی کر لی۔ شادی کے بعد بھی لوگوں نے کمیلا کو شہزادی کے طور پر خوش دلی سے قبول نہیں کیا۔ اسے ڈچس آف کارنوال کا خطاب تو مل گیا، مگر وہ عزت اور توقیر نہ ملی جس کی وہ خواہاں تھی۔ اپنی نئی حیثیت کو منوانے کے لیے نومبر 2005 میں وہ امریکہ کے دورے پر گئی اور امریکہ کے صدر جارج بش سے ملی۔ مارچ 2006 میں وہ مصر، سعودی عرب اور انڈیا کے دورے پر گئے۔ 2007 میں ترکی، 2008 میں ویسٹ انڈیز، جاپان، انڈونیشیا، برونائی، 2009 میں چلی، برازیل، ایکویڈر، جرمنی اور ویٹیکن، 2010 میں کینیڈا، ہنگری، پولینڈ اور چیک ریپبلک، 2011 میں پرتگال، اسپین، مراکش، جنوبی افریقہ، تنزانیہ اور عرب امارات،
2012 میں ناروے، سویڈن، ڈنمارک، کینیڈا، نیوزی لینڈ، پاپوا نیو گینی، 2013 میں اردن، شام، فرانس، 2014 میں فرانس، میکسیکو، کولمبیا، 2015 میں آئرلینڈ، 2018 میں گیمبیا، گھانا اور نائجیریا، 2019 میں کیوبا اور 2021 میں یونان کا دورہ کیا۔ شہزادی کمیلا اب 73 برس کی ہو چکی ہے اور مختلف بیماریوں کا شکار ہے۔ اس کی شکل خاصی بگڑ چکی ہے، لیکن بہرحال وہ شہزادہ چارلس کی بیوی ہے اور آئندہ ہونے والی ملکہ بھی ہے۔